वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। आज हमारे साथ बहुत हाईली रिस्पेक्टेड यूसुफ नज़र साहब हैं। इनका गो के जो करियर है, इट्स लॉन्ग स्पैनिंग करियर, बहुत यू नो बहुत जिसे कहते हैं कि डिस्टिंग्विश्ड करियर है। आई विल नॉट बी एबल टू गो ओवर एवरीथिंग, लेकिन चीदा चीदा आपको ये ज़िक्र कर दूं कि सिटी ग्रुप के हेड ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टमेंट रहे हुए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और ऑथर भी हैं। और बेनज़ीर भुट्टो के साथ इन्होंने काम किया हुआ है MRD में, जब 77 से 81 तक। तो जियाले भी हैं और स्टूडेंट यूनियन लीडर रह चुके हैं, और बहुत से साल इन्होंने एग्ज़ाइल में गुजारे थे बिफोर ही रिटर्न टू पाकिस्तान। और इन्होंने बहुत इंटरनेशनल बॉडीज़ को एडवाइस भी किया हुआ है। तो वेलकम यूसुफ नज़र साहब, और बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नहीं, बड़ी आपकी मेहरबानी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। नॉट एट ऑल जी, द प्लेजर एंड इज़ ऑल माइन। मैं सीधा हमारे टॉपिक में जाती हूँ, जो पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, सैलाब से। और अभी यानी वो बारिशें गो के बंद हो गई हैं, लेकिन सैलाब जो है वो कहीं नहीं गया, मज़ीद पानी उतर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर एक अज़ाब किस्म का आया हुआ है। तो यूसुफ साहब, इसका हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को थोड़ा इसके स्केल के बारे में आगाह किया जाए कि कितने इलाके पे पानी है, कितनी क्रॉप्स चली गई हैं, कितनी इमदाद की ज़रूरत है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आप इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे पाएंगे हमारे नाज़रीन को? जी हाँ, देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है कि हमको तो पता है कि इस वक्त 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। 1/3 पाकिस्तान का जो रकबा है वो उसके सैलाब केस में आया, जिसमें सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और ऊबर भी, KP में भी काफ़ी इलाके शामिल हैं। तो ये इतना बड़ा है कि इसमें कोई मेरे ख्याल से 1,500 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। लाखों लोग, कोई कहता है 6 या 7 लाख जो है वो रिलीफ कैंप्स में हैं। कोई हजारों मकान जो हैं वो तबाह हो गए हैं। जो डैमेज हुए हैं मकानात, उनकी तादाद जो एस्टिमेट है क्योंकि 12 लाख बताई जाती है। 6 लाख से ज़्यादा घर जो हैं तबाह हो गए हैं। 250 से ज़्यादा पुल जो हैं तबाह हुए हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट्स मुतासर हुए हैं उनकी तादाद कोई ऑफिशियली 81 है। तो ये एक इतना बड़ा है जिसमें स्केल के लिहाज से कि ये जो 2010 का सैलाब था हम्म। उसका स्केल उससे कहीं ज्यादा है। हम्म। और अगर आप उसकी जो इकोनॉमिक की तरफ आए तो 2010 के सैलाब में वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोई 9.8 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट किया था। अब जो हमारे सामने पिक्चर आ रही है मुख्तलिफ ज़राए से, जिसमें हुकूमती ज़राए शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि ये इसके नुकसानात का तखमीना जो है 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो अब ये तो थोड़ा वक्ती बताएगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं, जिस तरह कॉटन की जो क्रॉप है, वो कहते हैं 75% जो है वो तबाह हो गई है। गंदम की जो कैसे होगी, उसको हम कैसे फसल करेंगे, और बहुत सारे जो ज़खायर थे वो मुतासर हुए हैं। अब खदशा ये है कि हमें और गंदम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हमारी जो टेक्सटाइल मिल्स जो कॉटन पे चलती हैं वो अब कैसे चलेगी। तो सूरत हाल पाकिस्तान, वैसे तो यही कहा जाता है कि क्राइसिस दर क्राइसिस से गुजरता है, लेकिन इस वक्त जो है क्राइसिस से ज्यादा जो है वो, मेरे ख्याल से क्राइसिस एज एन अंडर स्टेटमेंट है हुआ इसको कहना।
اور تو اس کی جو سنگینی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کے متعلق تشویش میں ہیں، وہ پیغامات آ رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل خود آئے یہاں پر، انہوں نے دورہ کیا. تو اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے. یوسف صاحب، میں پڑھ رہی تھی، بہت کمپریہنسو لکھا انہوں نے، آپ کو بھی کوٹ کیا ہوا تھا سعید شاہ صاحب کا وال اسٹریٹ جرنل میں. جی جی آپ کو بھی کوٹ کیا ہوا تھا، مفتاح صاحب کو بھی کوٹ کیا ہوا تھا. مفتاح صاحب نے کہا the path to solvency was narrow, it has gotten narrower. اس کے علاوہ انہوں نے بھی اعداد و شمار جو بتائے ہیں وہ میرا خیال ہے میں تو سارٹ آف دنگ رہ گئی ہوں کہ $1 بلین تو صرف امیڈیٹ ریلیف کے لیے چاہیے، امیڈیٹ، لوگوں کے منہ میں کھانا ڈالنے کے لیے، لوگوں کے سر پہ کہیں کیمپ ٹینٹ لگا کر دینے کے لیے. جی 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 تو ابھی تو ہمارے پاس 1 بلین بھی نہیں آیا، چند سو ملین میرا خیال ہے امریکہ نے پرومس کیا ہے، پھر اسی طرح جاپان وغیرہ مختلف ممالک کچھ دے رہی ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ریکنسٹرکشن ہے، مطلب جو سڑکیں بہ گئی ہیں، جو بریجز بہ گئے ہیں، آپ نے شاید 250 کہا، انہوں نے کہا 390 بریجز، جی اور جی انہوں نے کہا 8,000 میل کی تو سڑکیں بہ گئی ہیں. جی جی تو وہ ان کا تھا ایسٹیمیٹ 9 بلین کا، کہ 9 بلین اس میں لگیں گے. پھر جو لوگوں کے ہر دن کے ساتھ ایسٹیمیٹ بڑھ رہے ہیں بالکل. بڑھ رہے ہیں، اور جو لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں ان کا فگر تھا شاید 1.7 ملین ہومز کا. جی جو مطلب جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو مکمل تباہ ہو گئے ہیں. مکمل. تو یہ اس سارے میں بھی کوئی تقریباً $4 بلین کا انہوں نے ایسٹیمیٹ دیا. اور یہ ایسٹیمیٹس جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ابھی ان کا پورا تعین نہیں کر پایا. اس سارے میں مسئلہ یہ ہے جی کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنی امداد آ گئی ہے اور کتنی آنے کی امید ہے، کیونکہ بہت مایوسی نظر آ رہی تھی مجھے ان کے آرٹیکل میں بھی کہ کوئی وجہ ہے کہ اتنی امداد آ نہیں رہی. اور پاکستان پہ اس وقت کل ٹوٹل چلیں اس سال تو $20 بلین اس فائنینشیل ایئر میں پاکستان نے ریپے کرنا ہے، لیکن ٹوٹل جو پاکستان کے اوپر فورن ڈیٹ ہے وہ کوئی 100 بلین ہے. کیا پاکستان کی حکومت نے اس بات پہ سوچنا شروع کیا ہے، یا کیا اس کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ڈیٹ سواپ یا کوئی ایسی چیز کی طرف سوچا جائے کہ یہ ڈیٹس پاکستان، یہ ابھی اس سال کا فلڈ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ عذاب، کیونکہ گلوبل وارمنگ تو ایک حقیقت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ والا سیلاب دوبارہ کب آ جائے گا. ابھی تو ہم اس سے ریکوری شروع نہیں کی. تو کیا پاکستان کو کوئی اپنے ڈیٹس کے بارے میں کچھ اس کی طرف سوچنا چاہیے، کوئی ڈیٹ سواپ وغیرہ کی طرف، آئی ایم ایف کے دیکھیے پروگرام میں کوئی ریلیف کی طرف، کوئی ایزمنٹ آف ٹرمز کی طرف سوچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے بین الاقوامی طور پہ، پہلے تو بات ایڈ کی کر لیں. جو سب سے زیادہ جو مانیٹری ٹرمز میں جو ایڈ کا اعلان کیا ہے وہ US ایڈ نے کیا، جی جو 50 کتنے ایسے کوئی 50-60 ملین ڈالرز ہے. اور پھر چائنا نے کچھ اسی کے لگ بھگ جو ہے انہوں نے ایڈ دی، اور دوسری کچھ ایجنسیز نے کچھ UN کی اپیل پہ جو ہے فنڈ جمع ہوئے ہیں. لیکن لیکن یہ یہ سب ملا کے بھی جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں دے ناٹ ایون $500 ملین. جیسا کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں امیڈیٹ ریلیف کے لیے وہ ضرورت ہے $1 بلین کی، تو وہ بھی نہیں ہو رہا. اور ہمارے ملک کے اپنی جو وسائل ہیں اس کی حالت تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس لحاظ سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی بہت زیادہ امید نظر نہیں آ رہی اس وقت، انلیس کہ کوئی بہت زیادہ کوئی بہت بڑی ایفرٹ ہو. اس لیے کہ اور یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں جو IMF کے مذاکرات کے دوران اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بہت جو قریبی ممالک، دوست ممالک جس کو ہم کہتے ہیں، چائنا یا سعودی عربیہ یا UAE،
وہ کچھ فوراً امداد فراہم کریں گے فوری طور پہ، لیکن انہوں نے بھی اپنی امداد کو IMF کے پیکج سے مشروط کر دیا. مشروط کیا. تو یقیناً اس کو بہت ہمیں مشکل صورتحال تو پہلے ہی تھی ان فلڈز آنے سے پہلے، اور یقیناً اب فلڈز کے آنے کے نظر صاحب میں یہاں سوال کرنا چاہتی ہوں، یہ تو ہم نے دیکھا کہ ان سب نے، سعودی عرب ہو، چین ہو، کوئی بھی ہو، ان سب نے مشروط کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بین الاقوامی تعلقات جو ہیں وہ مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ہماری جو قوم تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو ہماری پوری جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ سے میری مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ان میں ود ڈیو ریسپیکٹ ان کا کیپیسٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. اور کیپیسٹی یا ول؟ جی، ول اور کیپیسٹی. کیپیسٹی. اوکے. دیکھیے، یہ بات ہے 2008 کی، جب یہ فائنینشیل کرائسس آیا تھا. جی جی. مجھے یاد ہے اس وقت میں نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ جو بیلنس آف پاور شفٹ ہو رہا ہے، اس سے لانگ ٹرم میں امریکہ کی دلچسپی اس ریجن سے کم ہو جائے گی. اور یہ پہلے سے بہت اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے اپنی بہت زیادہ انرجیز جو ہیں اسٹیٹ پالیسی میں وہ افغانستان پہ لگا دی، نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ. ہم نے اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے پہ اور اس کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنے پہ اتنی توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. ہمارے یہاں آج بھی آپ دیکھ لیں، اس میں خالی اسٹیبلشمنٹ کو میں الزام نہیں دے سکتا، آپ اپنے میڈیا کا حال دیکھ لیں کہ ان کے لیے پاور پالیٹکس جو ایک ایسا گیم ہے جس کو وہ اتنا فیسینیٹنگ تصور کرتے ہیں کہ ان کو یہ مطلق پرواہ نہیں ہے کہ ملک جو ہے بینکرپٹ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ میں نے اور یہ بینکرپسی کا آپ سے سوال کرنا تھا. یہ جی، بات آ رہی ہے کہ اگست کے آخر کے بعد سپٹمبر شروع ہو چکا ہے، پاکستان کے بہت سے بانڈز میں پرائسنگ بڑھ گئی ہے. کیا دنیا پاکستان کے بارے میں دوبارہ یہ سوچ رہی ہے کہ ڈیفالٹ کا ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہے؟ کیونکہ جب IMF کا لون ڈیسائیڈ ہو گیا تھا تو مین جو ریلیف تھا ملک میں، وہ سائے آف ریلیف، کوئی خوش نہیں ہوتا لون لے کر، لیکن سائے آف ریلیف یہی تھا، ایکسکیوز می، دیٹ ڈیفالٹ ہیز بین ایورٹڈ. کیا یہ خطرہ دوبارہ لاحق ہو رہا ہے؟ دیکھیے، خطرہ جب پہلے تھا، دیکھیے اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ امید تھی کہ ہمیں دوست ممالک فوراً پیسے دے دیں گے. پھر یہ اطلاعات آئی کہ ہمیں قطر شاید کوئی، ہم نے ریکویسٹ کی ہے $2 ملین ڈپازٹ دے دے گا. معاف کیجیے گا، وہ انہوں نے منع کر دیا. UAE نے پہلے ہی منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جس پہ ابھی تک جو ہے بات تو چلتی رہی ہے لیکن کوئی اس پہ نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. ہاں، سعودی عرب سے آپ کو آئل خریدنے کی فیسلٹی تھی جو تھوڑی بہت آپ کو بڑھ کے بھی مل سکتی ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ انہوں نے آپ کو آؤٹ رائٹ کو کیش دے دیتے، اس لیے کہ آپ پہلے ہی سعودی عرب سے اور چین سے جو ہیں ان کے جو ڈپازٹس ہیں کوئی $7-8 بلین کی وہ آپ کے پاس ہیں. اب آپ دیکھ لیں، ہمارے وزیر خزانہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں دوسرے ممالک وہ تھک گئے ہیں کہ یہ لوگ جب آتے ہیں مطلب کچھ ہی پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا یوسف صاحب، یہاں پہ وزیر خزانہ کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. ابھی آپ نے بات کی تھی کیپیسٹی کی، اور میں نے کہا ول یا کیپیسٹی، آپ نے کہا کیپیسٹی. دیکھیے، یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، ان کو اتنی لعنت ملامت ہوئی نا، ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ہوئی. ان کو برا بھلا کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو فیصلے انہوں نے کیے وہ ایک پیرامیٹر کے اندر رہ کر کیے. We have to address the elephant in the room.
4-5 जगह जहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं। 4-5 सेक्टर्स हैं, वो आपके लिए नो गो एरियाज़ हैं, आप में विल नहीं है। हम लोग क्यों इतनी सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं, मिलिट्री पे इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। फिर हमारी बोरोइंग भी उसी मिलिट्री को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हम कौन-सा डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं ये बोरोइंग? नहीं लगा रहे। हमारे यहाँ ताजरों पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। हमारे यहाँ जो मिल बस है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। हमारा मिलिट्री बजट नहीं कम कर सकते। हमारे यहाँ रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। हमारे यहाँ जो बड़ी-बड़ी जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं और उनके ऊपर जो आपने दी हुई है सब्सिडीज़ दी हैं, वो नहीं आप ख़त्म करना चाहते। सब्सिडीज़ की मुझे समझ में आती है। वो ये आती है, इतनी समझ आती है कि लेट्स से मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपने गाड़ियाँ बनाने के लिए सब्सिडी दी कि तुम बनाओ ताकि एक इंसेंटिवाइज़ हो। लेकिन क्या ये इंसेंटिव्स ओवर द इयर्स ख़त्म नहीं होने चाहिए? क्या उनके क्लियर मार्कर्स नहीं होने चाहिए? या आप उनकी जेब में अब अगर आप इन सारे सेक्टर्स में से पैसा नहीं निकाल सकते, तो फिर आप वही करेंगे जो मिफ्ता साहब ने किया। आप अवाम ही की को रुलाएँगे। उसी के मुँह से निवाले छीनेंगे, उसी के लिए पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी आप बढ़ाएँगे। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि कैपेसिटी का इश्यू हो, ये तो विल का इश्यू है। नहीं, आप तो अमीर की जेब में से तो नहीं लेते ना पैसे। देखिए, आप जो बात कर रही हैं बड़ी इस वक्त फौरी क्राइसिस की बात कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की पॉलिसीज की लॉन्ग टर्म एज अ स्टेट। या उसमें बेचारे मुफ्ती साहब का कोई कसूर नहीं है। नहीं है, मैं ये जो हो रहा है ये तो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है सारी पॉलिसीज का। और जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है वो है हमारी सिक्योरिटी स्टेट की अफगान पॉलिसी। उसमें बहुत सारे और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को सेंटर बनाए रखा अपनी तवज्जो का, और ये भूल गए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इस जमाने में इट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी एंड इट इज द सोर्स ऑफ रियल पावर। तो हमने तवज्जो दी नहीं उसकी। तो अब जो आपने कहा कि वो तो उसमें मैं जो बात कर रहा हूं वो कैपेसिटी एज अ स्टेट कह रहा हूं। कियानी साहब ने जो पॉलिसीज फॉलो की या उसके बाद जो आने वाले थे, आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिसीज कहाँ बनती हैं और कौन बनाते हैं, मैं उनकी कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। इसलिए कि जो हमारा जो चैनल्स हैं वो तो डायलॉग जो डिस्कोर्स हो रहा है वो तो बड़ा, जैसा कि सब कहते हैं सियासतदानों को बीट करना तो बहुत आसान है। इसलिए कि बेचारे वो तो सुनते रहते हैं। जिन्होंने पॉलिसीज बनाई थी उनका खमियाजा तो इनको भुगतना पड़ रहा है। तो मैं उस कैपेसिटी की बात कर रहा हूं कि हमने एज अ स्टेट जो है हमने ग्रोसली जो है अंडर एस्टिमेट किया है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। हमने एज एब्सोल्युटली अ जी, स्टेट जो मसला है ये हमने है कि एनर्जी एज अ हाँ, स्टेट हमने एनर्जी सिक्योरिटी को समझा ही नहीं है। नहीं तो समझा, अब तो क्या होगा? वो मैं उस कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ कि हमने वो विजन ही नहीं देखा कि भाई इस मुल्क को आगे चलाने के लिए ये जो हम कर्जे लेते रहे हैं बिकॉज हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो दुनिया बदल गई है। अब हमें कोई बेल आउट नहीं करेगा। इसलिए साफ साफ अल्फाज में पाकिस्तान इज नो लॉन्गर दैट इंपॉर्टेंट टू द वेस्ट दैट इट यूज्ड टू बी। ओके यूसुफ साहब, यहाँ पे अब ये बताइए, इज देयर अ वे आउट राइट नाउ? देखिए, जब आपको बैरूनी इमदाद मिलने के जो मौके बहुत कम हैं, पहली बात तो जो एक मेरे ख्याल से बैरूनी ममालिक में का ख्याल है, परसेप्शन भी है कि ये लोग खुद जो है खुद अपनी मुल्क को अपनी इकोनॉमी को नहीं सुधारना चाहते। आप देखें बहुत लेकिन सारी वो बात बातें तो होती रहती दुरुस्त हैं। है बड़ी ना जी। सिंपल बात है, बड़े सिंपल फैक्ट जो है आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान का तिजारती खसारा पिछले माली साल में कोई $53 बिलियन था। अब दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, $53 बिलियन। तो आप
کو وہ تو بھلا ہو کہ ریمیٹنسز آ جاتی ہیں تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ از ناٹ دا اونلی تھنگ. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں، امپورٹس کتنی ہیں. ہمیں انرجی کا جو کنزمپشن ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس ملک کی، اس قوم کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ 7 بجے دکانیں بند کر دو اس لیے کہ بجلی کا خرچہ کم کرنا ہے، تو کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو معاف کیجیے گا، ایسی قوم کو پھر کیا ہے؟ میرے خیال سے بہت سارے لوگ شاید ہم ایسے ناراض ہوں، ملک میں رہتے ہیں، ہم ایسے ملک اور میں مجھے شاید اس پہ برا بلا بھی کہا جائے. اگر یہی قوم کا حال ہے then this nation deserves to go bankrupt. I'm sorry. کوئی قربانی کو دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی ذرا سے جس سے کہو کہ بھئی اپنا ٹیکس دے دو، وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ملک کے کسانوں کی، مزدوروں کی، غریب طبقوں کی بات نہیں کر رہا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں. اگر یہ لوگ قربانی دینے کو تیار نہیں، آپ آج کو دیکھ لیجیے، چاہے عمران خان صاحب ہوں جو آج کی حکومت ہے، پر اس حکومت میں بھی یوسف صاحب ٹو بی فیئر، قربانی کوئی نہیں دیتا، قربانی لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے اگر ہم اپنا ٹیکس نہیں پے کریں گے تو ہم جیل جائیں گے. بات یہ ہے کہ جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں جو نہیں دے رہے، انہی کی تو پکڑ کرنے کی ول نہیں ہے، انہی سے پیسہ نکالنے. جو آپ کے ٹیکسٹائل میں ہیں لوگ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے یہ جو سسٹم ہے اس طرح سے سیٹ اپ ہے کہ even if we want to we cannot make losses. Subsidies are so heavy. تو حکمرانوں کا ہی کام ہے نا کہ بھائی اس کو سیدھا کرو. لیکن آپ کیا تو حکمران اور جو اشرافی ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے نا. ہر حکومت میں یہ لوگ مختلف طرح کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، But ممکن ہے now بہت سارے اختلاف کریں، ہماری survival ہو جائے. اشرافیہ ایکچوئل میں بڑی شارٹ سائٹڈ ہے. ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر if we lose، پاکستان loses ultimately، ہماری جو اشرافیہ ہے they will suffer the most. اس لیے کہ سب سے بڑے بینیفیشری تھی وہ رہے ہیں. غریبوں کے پاس تو they have not much to lose actually. پاکستان کا جو، میں آپ کو مثال سیدھی بات کرتا ہوں، آپ کے جو ٹیکسٹائل والے میگنیٹس ہیں وہ باہر they cannot survive. They don't have the capacity of caliber to compete here. Yeah. آپ کے جو بینکرز ہیں، میں نام لے کے کہوں گا، حبیب گروپ والے، حبیب سنس یہاں تھا، اس کو بیچنا پڑا ہوں گا، وہ نہیں چلا پائے. پاکستان میں اصل میں پروٹیکشنٹ اکانومی رہی ہے، ایک جسے کہ لوگ اپنے پولیٹیکل ارینجمنٹس کر کے اس سے پیسہ بناتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اوور آل کمپیریٹیو نہیں ہے. 40 سال پہلے بھی صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے تھے، آج بھی وہی کرتے ہیں. آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ آگے بڑھے نہیں ہیں. دنیا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی میں آگے اتنی بڑھ گئی. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ، اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹر بہت بڑا ہے، چھوٹا سا ملک ہے. چلے ہم انڈیا سے کمپیئر نہیں کرتے، چھوٹے ملکوں سے کمپیئر کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش کے دیکھ لیں. ویتنام جو بالکل تباہ ہو گیا تھا جنگ میں، وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہتا ہے پھر فلانے صاحب آ جاتے ہیں، ڈاکٹریز ہیں. مجھے تو بڑا ناراضگی ہوتی ہے، بڑے 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 اینکرز کہتے تھے کہ وہ جنرل کیانی بڑے انٹلیکچوئل ہیں، وہ بڑے اسموک کر کے بڑی گہری سوچ میں رہتے ہیں. یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں بھائی؟ ان کا ایکسپوجر کیا ہے، ان کا وزڈم کیا ہے، ان کی نالج کیا ہے؟ I mean, I sometimes get really really annoyed. جس طرح سے ہمارے پاورفل لوگوں کو ہمارا میڈیا بڑے بڑے نامی گرانی اینکر اتنا آسمان پہ چڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو عقل نہیں ہے. دیکھیے یوسف صاحب، ہمارا ویسے ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی یہاں پہ میڈیا ہی پہ بات اینڈ کر لیتے ہیں. میڈیا کا عالم یہ ہے کہ اس وقت وہ روزانہ ایک صاحب ہیں جو 2 جھنڈے لگا کے اور عوام کو خطاب کرنے آ جاتے ہیں اور میڈیا انہی پہ بات کرتا رہتا ہے. دیکھیے
جو سیلاب تھا وہ کب سے شروع تھا اور میڈیا کو کوئی فکر نہیں تھی. لوگ ڈوب رہے تھے، ان کے گھر بہہ رہے تھے، ان کی لاشیں بہہ رہی تھیں. یہ تو جب 4 میں شروع ہوا اس کے بعد میڈیا نے اپنی توجہ مرکوز کی، اور جب پاکستانی میڈیا نے مرکوز کی اپنی توجہ مہینہ لیٹ، اس کے بعد انٹرنیشنل دنیا نے مرکوز کی. اور مطلب وہ لوگ ہم سے زیادہ ہاریفائڈ ہیں. ہم ابھی بھی چیف کھیل رہے ہیں. آرمی چیف کون بنے گا، میں لگاؤں گا، تم نہیں لگاؤ گے، ترجیحات کون ہوگا وغیرہ 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 وغیرہ. بس ایک اینڈنگ نوٹ پر ہمارا، مجھے بھی سوری ایکسکیوز میں، ہم لوگ انشاءاللہ پھر کریں گے. جی ایک بات میں صرف آپ کی توسط سے کہنا چاہوں گا، جی یہ جو آپ نے بحث لگا رکھی ہے آرمی چیف کون ہوگا، کون اپوائنٹ کرے گا، یہ بہت ریلیونٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل. یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اٹ میکس نو ڈفرنس، نن واٹس ایور. اگر آپ پاکستان کی اکانومی کو سیف کرنے کے اقدامات نہیں کرتے ہیں. دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر کچھ ہوگا، معاف کیجیے گا، کوئی یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہوتا. آپ کو جو اقدامات کرنے ہیں ریگارڈلیس جیسی بھی کنڈیشنز ہوں وہ تو آپ کو کرنے ہیں، ورنہ پرائس ول بی ویری ویری ہائی. تو یہ دونوں باتیں جو عام طور پہ کہی جاتی ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے. ایسا نہیں ہوتا. ورلڈ از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ، اٹس ویری کمپلیکس. تو آپ کو چاہیے کہ ذرا ویک اپ، خاص طور پہ میڈیا ہے، کہ اس کو چاہیے کہ ذرا یہ جو پاور جو ہیں، بروکرز جو ہیں، ان کو جو پاور سینٹرز جو ہیں، ان کو ہر وقت جو ہے کور کرنا چھوڑیں، جائیں دیکھیں ملک کا کیا حال ہے، لوگوں کو کیا حال ہے، اس کی بات کریں. اس لیے کہ ملک لوگوں سے بنتا ہے، فوج سے یا پارلیمان سے نہیں بنتا. لوگ ہوں سچی گے تو بات ہے یہ بات ہوگی نا. یوسف صاحب، پاکستانی کوریج سے بہت بہتر کوریج تو سی این این نے کی ہے. وہ ان علاقوں میں گئے، اسکائی والوں نے کیا، اسکائی نیوز نے کیا جہاں پہ وہ اینکر بتا رہی تھیں دل توڑنے والی باتیں، کہ وہ لوگوں کا ایک سڑک جو ابھی تک اننڈیٹ نہیں ہوئی تھی، اس پہ لوگوں کا سمندر چلا آ رہا تھا، بیکاز وہ ہائر گراؤنڈ پہ جا رہے تھے. اور بات یہ تھی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہاں کہیں کوئی ایڈ ورکر نہیں ہے. اس ملک نے ایڈ ایجنسیز کو بھی نکال دیا تھا. جی. اس کے علاوہ وہاں کوئی حکومتی ڈپارٹمنٹس بھی نہیں ہیں جو ان کو کچھ دیں. وہ بھوکے ہیں. اور وہ بتا رہی تھیں کہ وہ واپس بھی نہیں جانے کا سوچ رہے. ان کو پتا ہے کہ وہ واپس جا کے اگر وہی گھر بنائیں گے تو وہ اگلی دفعہ جب مانسون میں اس طرح کا سیلاب کبھی آئے گا تو وہ پھر سے ان کی حالت یہی بنے گی. اور وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ جگہیں ابھی اننڈیٹ ہونی ہیں کیونکہ پانی اترتا چلا آ رہا ہے. لیکن یہ ہمیں باہر کی خبر رساں ایجنسیز دکھا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں. ہمارا میڈیا جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری، عمران خان کے تماشے اور ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. میں نے تو دیکھا سی این این والے، اسکائی والے، وال اسٹریٹ جرنل والے، جی. اور ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے، لیکن یہ لوگ تو جناب اپنی ٹیمز بھیجی انہوں نے کور کرنے کے لیے، اور پھر انہی کی وجہ سے دنیا میں اور زیادہ اویئرنیس آئی کہ بھئی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جی. انفارچونیٹلی ہمارے جو اینکرز ہیں، دے آر ٹو کمفرٹیبل ان دیئر اسٹوڈیوز، اور وہ آپس میں 2-3 پارٹیوں کو، لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں، ان کو لڑاتے ہیں. تو اس تباہی میں میڈیا کا بھی اپنا ہاتھ ہے، اس لیے کہ جب اویئرنیس نہیں ہوگی، ڈسکشن نہیں ہوگا ایشوز پہ، تو پھر یہی ہوگا کہ پھر جو ہو رہا ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اسی بات پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان نے کس سے ہاتھ ملایا، یا نواز شریف کا، وہ معاف کیجیے گا، شہباز شریف کا ہاتھ کس نے پکڑ لیا، اور وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجموعی شعور بھی میں سمجھتا ہوں ہمارا لیڈرشپ تو ہے ہی ذمہ دار، پولیٹیکل بھی اور ملٹری بھی، لیکن میڈیا بھی اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا. اس لیے کہ آپ لوگوں کو برسوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. افسوسناک صورتحال ہے. مطلب آئی وش کہ میں آپ کو کہہ سکتا کہ اس کا کوئی کوئک حل ہے یا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آئی ایم سوری. Unfortunately, we are ending at a depressing note. کیونکہ دیکھیے آپ نے میرے خیال سے مجھے بھی اجازت دیجیے گا، لیکن یہ کہ میرے خیال سے کسی اور وقت ہم بات کریں گے کہ کیا
ہونا چاہیے اور ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ضرور ایسے کر لیتے ہیں، آج اس کو یہاں چھوڑتے ہیں اینڈ دین ویل ڈو اے پارٹ 2، اور پارٹ 2 میں کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے اسی چیز کی تو ہمیں سخت ضرورت ہے۔ جو پرسان حال ہے وہ تو اس پہ تو ہم نے آج بات کر لی، لیکن اب کرنا کیا ہے، اس پہ میرا خیال ہے پارٹ 2 کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ یوسف صاحب، شکریہ اور بہت بہت، ناظرین کا بہت شکریہ دیکھنے کا۔ آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔